मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं तो इस पे बहुत सारे दलाइल ले चुका हूं भाई। मेरे तो ज्यादातर बयान ही एथीइज्म के खिलाफ होता है। देखो दलील किसे कहते हैं पहले ये समझो। दलील जो है ना दो किस्मों की होती है। एक को अक्ली दलील कहते हैं, बिल्कुल बदीही, जैसे अभी धूप निकली हुई है, इसे देख के हमें यकीन आ जाएगा कि सूरज मौजूद है। धूप देख के यकीन आएगा ना कि सूरज क्या है, मौजूद। अब कोई पागल कहे कि सूरज जब तक मुझे नहीं दिखाओगे मैं यकीन नहीं करूंगा कि सूरज है, तो ये उसके गधे होने की अलामत है या नहीं है? ये क्या अलामत है उसके गधे होने की? वो कहे मुझे नजर क्यों नहीं आता। तो भाई ये रोशनी वाज़े अलामत है किसकी? कोई है सूरज की, यानी कि सूरज रोशनी दे रहा है, ये कोई रोशनी देने वाली चीज मौजूद है। तो इसी तरह ये जो एथियस्ट लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमें खुदा नजर क्यों नहीं आता, खुदा की अलामतें खुदा के वजूद की यकीनी दलील हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे धूप किसकी यकीनी दलील है, सूरज के वजूद की। तो ये जो बनी हुई चीजें हैं ना, और अब तो साइंस ने इस मसले को हल कर दिया है। लोग कहते हैं ना साइंस से साबित करो खुदा का वजूद। न्यूटन बोल के गया था ना कि जो चीज साकिन है वो हमेशा साकिन रहेगी जब तक उसको हरकत ना दी जाए, और जो चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी जब तक उसको रोका ना जाए। तो इस कायनात के बारे में न्यूटन ने, और ये न्यूटन के बताने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे भी नजर आ रहा है ना ये। अगर न्यूटन ना बोल के जाता तो क्या हम नहीं मानते क्या? हम तो देखते हैं जो बंदा सुबह बच्चा पड़ा हुआ सो रहा होता है, उठता नहीं जब तक माँ जूते मार के उसको उठाती नहीं है। हो सकता है न्यूटन को भी उसकी माँ ने उठाया हो तो न्यूटन ने ये नतीजा खस किया हो, यार मैं सोता ही रहता क़यामत तक अगर मुझे मम्मा ना उठाती। उस जमाने में अंग्रेजों के अब्बा भी होते थे, अब्बा ना उठाते। उस जमाने में अब्बा की बड़ी वैल्यू थी। तो अब क्या मसला है कि देखो इस कायनात का हमें पता चल गया, ये एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज नहीं होती चेंजर के बगैर। तो क्रिएटर के बगैर क्रिएट कैसे हो गई? अबे क्रिएशन ज्यादा मुश्किल काम है या चेंजिंग ज्यादा मुश्किल काम है? क्रिएशन मुश्किल है ना। देखो मोबाइल बना दिया कंपनी ने, उसमें चेंजिंग कर दी है चाइना ने। एक स्क्रू या मैकेनिक कर देता है ना, जो इंजीनियर बैठे हुए हैं वो दाएं बाएं चेंजिंग कर देते हैं ना। आप 0 मीटर गाड़ी लेके जाओ मैकेनिक के पास, वो कुछ ना कुछ अपना मसला उसमें करता है। अब ये अजीब सी बात है कि आप ये कह रहे हो कि ये चेंज हुई है गाड़ी बगैर चेंजर के, इसको लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे यार इसमें मैकेनिक ने हाथ लगाया तभी इसमें गड़बड़ हुई है। और आप ये कहना शुरू कर दो ये गाड़ी इवॉल्व होके खुद ब खुद बन के वजूद में आ गई है, ये टायर यहाँ लग गए, ये स्टीयरिंग यहाँ लग गया। बकवास है यार, झूठ 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 है ये। तो यकीनन इस गाड़ी को किसी ने बनाया है। तो इस पूरी कायनात को हम देखते हैं, ये चेंजर के बगैर चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे भाई क्रिएटर के बगैर इसमें क्रिएशन का अमल कैसे हो गया? फिर ये एक बकवास सा बूदा सा सवाल एथियस्ट लोग करते हैं कि फिर खुदा को किसने बनाया? तो भाई न्यूटन ने जो कानून पेश किया वो खुदा के बारे में नहीं किया, वो इस कायनात के बारे में किया है। अगर आप खुदा को हमेशा से नहीं मानते तो इस कायनात को हमेशा से मानना पड़ेगा। ये कायनात के बारे में सवाल ज्यादा मुश्किल है इसका जवाब, कि जो चेंजर के बगैर चेंज नहीं हो सकती वो क्रिएटर के बगैर क्रिएट कैसे हुई? क्रिएटर को तो हम जानते नहीं है, उसके बारे में फैसला आसान है कि वो बगैर, वो खुद से हमेशा से है, क्योंकि वो मादी चीज थोड़ी है कोई। वो या तो क्रिएटर को हमेशा से मानो या कायनात को। तो लॉजिक की बात क्या है भाई? कायनात को हमेशा से नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसको तो हम जानते हैं, इसके औसाफ को। ये हमेशा से नहीं हो सकती भाई, ये नहीं बन सकती। क्रिएटर को तो हम थोड़ी जानते हैं, वो तो हमारी अकल से बालातर है। उसमें तो जितना उसने अपने बारे में हमें बता दिया हम उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा ना जानते हैं और ना जान सकते हैं। तो इसको कहते हैं अकली दलील। तो अकली दलील से खुदा का वजूद साबित है। जैसे धूप देखकर आपको सूरज का यकीन होगा, ऐसे ही इस कायनात को देखकर क्रिएटर का यकीन। बाकी मौत के बाद जिंदगी है, ये अकली दलील से साबित नहीं है, ना हो सकती है। ये नकली दलील, नकली कहते हैं कोई सच्चा आदमी आपको आके खबर दे दे। तो क्रिएटर ने खबर दी है कि मैं मुर्दों को मौत के बाद दोबारा जिंदा करूंगा, और मुस्तनद जराए से वो खबर हम तक क्रिएटर ने पहुंचाई है, पैगंबरों के जरिए, कुरान के जरिए।
تو ہم اس کی خبر کی وجہ سے مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے. اگر وہ خبر نہ دیتا تو پھر ہم نہ مانتے, کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اب یہ جو خبر کے ذریعے ہمیں پتا چلا نا موت کے بعد زندگی ہے, تو خبر بھی ایک مستند دلیل سمجھی جاتی ہے. لوگ ہر چیز میں سائنس کو گھسیڑتے ہیں کہ سائنسدان کہیں کہ موت کے بعد زندگی. بھئی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. دیکھو آپ نے عدالت میں کیس کیا, فلاں نے چوری کی ہے, اور 2 گواہ پیش کر دیے کہ یہ دونوں سچے گواہ ہیں, یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. عدالت مجرم سے پوچھتی ہے, ہاں بھائی, مجرم کہتا ہے سائنس کے حوالے چاہیے کہ میں چور ہوں, سائنسدان ثابت کریں گے. تو عدالت کہے کہ بھائی یہ 2 بندے جھوٹ نہیں بولتے, سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں, جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو ہم اس کی گواہی کو مانیں گے. اس کی بیس پر اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی, قتل کر دیا جاتا ہے, قصاص لیا جاتا ہے. تو جو مخبر صادق ہے, سچا خبر دینے والا, اس کی خبر بھی اسی طرح حجت ہوتی ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ کے آپ نے کوئی عمل دیکھا ہو. تو کریٹر کا وجود تو عقل سے ثابت ہے, لیکن موت کے بعد زندگی عقل سے نہیں ہے, یہ کریٹر کے خبر دینے سے ہے. ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن نے دلائل تو بہت سارے دیے ہیں, قرآن نے تو بہت دفعہ دلیل دی ہے کہ میں موت کے بعد زندہ کروں گا, اس کی دلیل یہ, وہ دلیل نہیں ہے, وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تم جو اچھمبے کی چیز سمجھتے ہو نا کہ کیسے ہوگا, تو یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ 2 منٹ میں آپ کی شادی 2 منٹ اور لیٹ ہوگی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 25 ہے, تو 25 سال لیٹ ہوئے, اب 2 منٹ میرے کہنے سے لیٹ ہو جائیں, اور ویسے بھی آپ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں نا, یہ تاکہ میں دلیل مکمل کر لوں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دلیل عقل سے ہوتی ہے یا خبر سے ہوتی ہے؟ تو یہ خبر سے دلیل ہے. یہ جو قرآن دلیل دیتا ہے نا کہ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں مردوں کے بعد زندہ کروں گا, اس دلیل کو سمجھو, اس دلیل کی کیا حیثیت ہے. بعض دفعہ جب کوئی شخص خبر دیتا ہے تو خبر دینے والا تو سچا ہوتا ہے, لیکن اس کی خبر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ اس خبر کی بیس پہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یار اگرچہ خبر دینے والا سچا ہے, لیکن خبر اتنی عجیب ہے کہ عقل مانتی نہیں ہے اس کو, لہذا ہم اس خبر دینے والے کو جھٹلا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی آپ کو, بڑا نیک آدمی ہے, اور اس نے آپ کو آ کے خبر دے دی کہ جی ایسا ہوا ہے کہ جی ایک سائنسدانوں نے, فرض کرو پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے, آج 1000 سال پرانا آدمی مریخ سے آ گیا, کہیں مریخ پہ چلا گیا تھا, کہیں غائب ہو گیا تھا, آج دریافت ہو کے نیچے آ گیا, اور آیا بھی جنگل میں. آپ سے اس کی ملاقات ہوئی, اس نے بتایا یار مجھے کہیں فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے, اب میں اترا ہوں, تو کیا حالات چل رہے ہیں دنیا کے؟ آپ بتائیں کہ دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ جی وہ فون پہ ہم پاکستان میں امریکہ بات کرتے ہیں اپنے ماموں سے یا چاچو سے, 1 منٹ میں بات ہوتی ہے, وہ مان لے گا آپ کی بات؟ آپ نے سچا ہونا ثابت کر دیا, 20 لوگ ملا دیے, سب نے کہا کہ ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور آپ کا نام ستار بھائی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی وہ ستار بھائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایسی مشین ایجاد ہو گئی ہے, یہاں پاکستان سے بات کرو 1 سیکنڈ میں امریکہ کال مل جائے گی اور بات ہو جائے گی. وہ کہے گا یار کوئی پائپ ہے, کوئی امریکہ تک ڈالا نہیں, بھی کوئی پائپ نہیں, ہواؤں سے جا رہی ہیں ساری, وہ مان لے گا؟ وہ کہے گا یار آپ سچے آدمی ہو, لیکن آپ کی یہ خبر سچی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں استبعاد عقلی, عقل کے خلاف نہیں, عقل سے بہت بعید ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. تو پھر آپ پتہ ہے کیا کرو گے؟ پھر آپ اس کو سائنسدانوں کے کمالات دکھاؤ گے, جہاز میں بٹھاؤ گے, دیکھو پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا, آج دیکھو 24 گھنٹے میں پاکستان سے امریکہ ہم ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں. پھر آپ اس کو روبوٹ دکھاؤ گے, پھر آپ کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے. جب وہ بہت سارے کمالات دیکھے گا سائنسدانوں کے, اس زمانے کی ترقیاں دیکھے گا, اب وہ عقل سے بعید نہیں سمجھے گا. آپ بولے گا یار یہاں تو کمپیوٹر دیکھے گا, یار عجیب مخلوق ہے یار, ادھر بٹن دبایا پرنٹ نکل آیا بھائی, ہے بھائی. تو پھر وہ موبائل دیکھے بغیر بھی مان لے گا یار جو اتنا کچھ جب سائنسدان کر سکتے ہیں تو موبائل بھی ایجاد انہوں نے کر لیا ہوگا. تو قرآن کے جو دلائل ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی, وہ اصل میں دلیل تو اللہ کا کہنا یہ دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا. اب اس کہنے پر اشکالات ہوتے ہیں, اللہ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی, جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, مشرکین کو جب بتایا گیا نا, اور آج کے ایتھیس کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خدا زندہ کرے گا اس کے کمالات تو دیکھو,
اس نے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, وہ جو روٹی ماں کھا رہی ہے وہ پہلے اس سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی سے کبھی دودھ بنا رہا ہے, کبھی کان بنا رہا ہے, کبھی آنکھ بنا رہا ہے, کبھی پلکیں بنا رہا ہے, کبھی دانت بنا رہا ہے, کبھی زبان بنا رہا ہے, جگر بنا رہا ہے, مغز بنا رہا ہے. بچے کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے, مارکیٹ میں لاتا ہی این اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن اس سافٹ ویئر کی وجہ سے بچے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے. اور زمین میں بیج ڈالتے ہو, فالق الحب والنوا, اس بیج کو آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, زمین میں ڈالو گے تناور درخت بنے گا, پھول نکلیں گے, تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے, اور پھر اس سے کیری پیدا ہوگی, وہی کیری پھر آم بن جائے گی. ایک آم زمین میں ڈالا, ہزاروں آم اس نے پیدا کر دی, اور یہ مٹی پانی گارے کے ملاپ سے. تو خدا بتاتا ہے کہ جو جس کے یہ کمالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ کرنے کی دلیل نہیں ہے, یہ کرنے کی خبر کو ماننے میں جو رکاوٹیں تھیں, ان رکاوٹوں کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. دلیل تو اللہ کا کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ جھوٹ نہیں بولتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جس کو اللہ پہ یقین ہے وہ مان لے گا, جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ کہے گا نہیں تو ٹھیک ہے, وہ جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا. جب اللہ زندہ کرے گا تو کہے گا جب میں نے کہا تھا میں کروں گا تو مانا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا, اللہ کہیں گے تو دھوپ دیکھ کے یقین کر لیتا کہ سورج ہے, اور تیری اماں نے کہہ دیا تیرے ابا ہیں, کوئی ڈی این اے رپورٹ تیرے پاس نہیں تھی, تو نے مان لیا بھائی. تو اتنی ساری خبروں کو تو نے اس لیے مانا کہ وہ خبریں دینے والے برحق لوگ تھے. تو میرے پیغمبروں کے صداقت کے اتنے دلائل میں نے قائم کیے, ان کے مذاہب کو باقی رکھا میں نے, ان کی کتابوں کو باقی رکھا, ان کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات. پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ساری تعلیمات پہ پہلے خود عمل کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ تعلیمات. دنیا میں کوئی ایک ایسا لیڈر دکھاؤ یار جس کو لوگوں نے اتنا فالو کیا ہو, جن کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, اور ایسے ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. ان کے کہنے پہ ایک مہینہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں, ایک مہینہ ان کے کہنے پہ. 1400 سال کے بعد بھی ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کے کہنے پہ ایک مہینہ, نہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ. تو بھائی اتنی پاور کسی سچے آدمی کی ہی تحریک میں ہو سکتی ہے, جھوٹوں کی تحریک میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ان کے کہنے پہ لوگ زنا چھوڑ دیں. آج زنا کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے, حالانکہ زنا مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز ہے, لیکن مسلمانوں میں زنا کا ریشو سب سے کم ہے. کیوں؟ 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا کہ خدا کا حکم ہے زنا کیا ہے؟ حرام ہے. شادیوں میں لگ گئے ہم لوگ, اسلام نے ہمیں 4 شادیوں میں لگا دیا, پھنس گئے ہم. لوگ کہتے ہیں پھنسے کیا, عیاشی ہے تو کر لو پتہ چل جائے گا. اگر عیاشی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے حکمران کرتے. کیا خیال ہے؟ جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, وسائل بھی بہت ہیں, وہ کرتے. وہ تو کر نہیں رہے, ان کو پتہ ہے چوڑے میں آئیں گے. اور بعض تو ایسے ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہوا, انہوں نے کہا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا تو اب ایک بھی نہیں کرنی ہم نے. وہ تو پہلی دفعہ ہم نے غلطی سے کر لی تھی, اب اللہ نے جب اٹھا لیا تو اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی ہم اپنے گھر کا نفقہ اٹھاتے ہیں. ہم تو نسل بھی کس کے کہنے پہ بڑھاتے ہیں؟ اللہ کے. ورنہ غیر مسلم تو نسل بھی نہیں بڑھا رہا, وہ کہنے 2 بچے اور 1 بچہ, ان کا تو سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. ہم تو ذمہ داریاں پال رہے ہیں, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. غیر مسلموں میں تو یہاں تک ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, بیٹی ہے تو پہلے ہی مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. ہم مارتے ہیں؟ ہم نہیں مارتے بھائی, بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں, خوشی میں بکرا کاٹیں گے ہم تو, ٹھیک ہے نا. ان کو ہمارے بکرے کاٹنے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جانور پہ ظلم کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہو رہا کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بچیاں قتل کر دو, اس پہ وہ نہیں ہے. ہم بکرا کاٹ کے کھائیں, غریبوں کو کھلائیں, اس پہ کہہ رہے ہیں جانور پہ ظلم کر رہے ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو بھائی یہ موٹیویشن, اتنی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے کہ جس کے کہنے پہ زنا چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, 4 شادیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں, ٹھیک ہے نا, پٹیں, اور نہ نفقہ اٹھائیں, نسل بھی نہ روکیں بڑھائیں, پھر ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں. لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں, میں جب ابھی میرا بول ٹی وی میں آیا نا, بچے بھی میں نے 2-4 دکھا دیے. میں نے کہا صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے, پورے نہیں لے کر آ رہا, لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, صوفہ پہ گر جائیں گے, ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ابھی صرف 4 میں نے بچے چھوٹے والے دکھائے اپنے, وہ مختلف چینلوں کے. تو اس پہ نا کچھ بہت
बहुत तबसरा लोगों ने उल्टे उल्टे किए हुए थे कि देखो महंगाई गुर्बत का क्या आलम है और ये बच्चों की स्पीड देखो। अगर इस महंगाई गुर्बत में हम इतने बच्चे पैदा करके किसी से भीख मांग रहे होते ना, किसी ट्रस्ट से पैसे ले रहे होते, फिर ये बनता था। ये अल्लाह ने मौलवियों को जिगरा दिया है कि नस्ल पैदा भी करते हैं और सारी जिम्मेदारी नस्ल की खुद उठाते हैं। ये हमारे करोड़पति लिबरल लोगों में ये जिगरा नहीं है। वो सांप बन के दौलत पे बैठते हैं कि मैं खा जाऊं। जो अब कमबख्त अपनी औलाद को खिलाने के लिए तैयार ना हो, वो गरीबों को क्या खिलाएगा? वो उसका दिल कहां हुआ? तो थोड़े थोड़े टुकड़े गरीबों में तकसीम कर देते हैं बस। जो अपनी औलाद को इसलिए रोक रहा हो कि खिलाना पड़ेगा इसको, उससे बड़ा कमजर्फ दुनिया में कोई हो सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर में इतनी पावर नहीं है, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए ऐसा ही नहीं लेकर आ गए। इतना कॉन्फिडेंस है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं हम इसमें, तभी ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना हमें क्या जरूरत थी भाई? तो हमारी तो बेटी भी हो रही हैं, बेटियां भी हो रही हैं ना, हमें बेटी पे तकलीफ होती है ना बेटे पे। वरना दुनिया के लिहाज से तो बेटी पैदा होना आजकल एक अजाब बन गया है। शादी कहां से होगी, जहेज के खर्चे, टोपी ड्रामे। हमें जहेज से किसने बचाया? अल्लाह के नबी ने। हमें जल्द शादी का हुक्म किसने दिया? अल्लाह के नबी ने। हमें ये किसने सिखाया कि भाई औलाद पे, भाई बहनों पे, बीवी बच्चों पे खर्च करोगे तो ये आखिरत में क्या है? जखीरा है। अगर अल्लाह रसूल ना कहते, एक धेला हमारी जेब से कोई निकलवा के दिखाता ठीक है ना, और ये जो हम यहाँ बैठ के बयान कर रहे हैं ये करवा के दिखाता हमसे कोई। लोग कहते हैं यूट्यूब की चैनल की आमदन है। जब चैनल नहीं था तो भी हमारे इतने ही लंबे बयान होते थे, बल्कि इससे ज्यादा ही लंबे होते थे। मुझे तो याद है उस वक्त तो यूट्यूब इजाद ही नहीं हुआ था। मेरा एक जगह बयान हुआ, 2.5-3 घंटे बोल बोल के गला बैठ गया मेरा, बंद हो गई आवाज। फिर भी बोलता रहा, उसके बाद फिर खुद ही खुल गई। यानी पहले गले ने एहतजाज किया कि चुप कर जा, फिर गले ने बोला नहीं कर रहा, चल ठीक है बोल ले। तो ये तो लोगों को ना नेगेटिव मिलते हैं। यूट्यूब है भाई, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है और ये सब। ये तो मोनेटाइजेशन का हमारे बाप को भी नहीं पता भाई, मेरे भाई पता था कि होती क्या है। तो हम तो पहले से कर रहे हैं बयान, तो एतराज करने वाले तो पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। तो लेकिन ये सारी मोटिवेशन हमें कहां से मिल रही है मेरे भाई? ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई माँ बाप के कदमों में जन्नत है। तो वालिदैन के मरने के बाद अल्लाह हमें तौफीक देता है। सबसे ज्यादा दुआएं किसके लिए करते हैं? माँ बाप के लिए। लिबरल लोग अपने बाप को जिंदगी में भूल जाते हैं, मौत के बाद क्या याद रखेंगे यार। मुझे दुनिया में अगर किसी की मौत का सबसे ज्यादा गम हुआ था ना, तो अपने वालिद का हुआ था। हालांकि जिस उम्र में मेरे वालिद फौत हुए, शायद उसमें हमें अपने वालिद की जरूरत थी नहीं, हम स्टेबल हो चुके थे। ऐसे मौके पे तो जाने का आदमी कहता है कि चलो अब तो हमें तो जरूरत है ही नहीं ना। ऐसे ही उम्र में जिसमें लोग अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराना शुरू कर देते हैं, उसमें हमें दुनिया से जाने का सबको होता है। मैं कोई अकेला, कोई आसमान से नहीं उतरा। हमारी कल्चर में सबको अफसोस होता है। माँ बाप के मरने का सबसे ज्यादा अफसोस होता है। घोड़े को तो नहीं हो, तो थोड़ा बहुत एक आध दिन हल्का फुल्का सा होगा। और फिर तसल्ली भी हमें, उस गम की तसल्ली भी किसने दी हमें? वो भी अल्लाह ने दी। जो गम हुआ था, मुझे तो लगता था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, लेकिन उसमें तसल्ली भी कहां से मिली? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आपकी हदीसें, आपने जो कुरान पेश किया उसमें लिखा हुआ है कि हर गम पे अजर मिलता है और अल्लाह के फैसलों पे क्या करो। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मैं इतना सख्त डिप्रेशन में चला गया था। हालांकि हमारे वालिद साहब कोई इंटरटेनमेंट नहीं कराते थे, हमें ड्रामे फिल्में दिखाते हो, परी घुमा के लाए हो, जी स्विट्जरलैंड की। मजहबी थे, घर में आके नमाज रोजे का ही कहते थे। ये तो ऐसे माँ बाप तो और टेंशन है आजकल। क्या ख्याल है? ना हमारे घर में टीवी आने दिया वालिद साहब ने, ना हमारे घर में कोई सट्टा जुआ, ना सिगरेट, ना निस्वार, ना पान, ना गुटका। अगर अब्बा अय्याशी कराते, फिर अब्बा दुनिया से जाते, तो फिर गम समझ में आता है। अब्बा ने तो हमें अय्याशी, बोलो ना, नहीं कराई। पाइप से कूटा है, जब देखा कि गलत दोस्तों में बैठ रहे तो पाइप से पकड़ के क्या कर दिया? कूट दिया। फजर की नमाज में पकड़ के कूट दिया कि उठता क्यों नहीं है भाई नमाज पढ़ने के लिए। और घर में टीवी नहीं है, फिर हमने कहा अब्बा से टीवी ले आओ, अब्बा ने कहा नहीं टीवी नहीं आएगा घर में। तो ऐसे अब्बा के जाने के बाद तो खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन मैं आज लिबरल लोगों को बताता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अय्याशियां सिखा रहे हैं ना, वो इस खुशफहमी में ना रहें कि अब्बा के मरने के बाद, अम्मा के मरने के बाद औलाद को तकलीफ होगी कि हमारे अब्बा इतनी अय्याशी करा रहे थे। ना 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 ना, जब आप ये अय्याशी कराते हो तो औलाद का अल्लाह से ताल्लुक खत्म। जब अल्लाह से खत्म तो माँ बाप से भी खत्म।
پھر ماں باپ جب تک پیسے دیں گے تو ابا ہیں, جب پیسے دینا بند کیے تو وہ ٹینشن ہے. تو یہ جو کوڑے پڑے ہیں نا ہمیں بچپن میں, ہینڈر اور جو پائپ سے مارے کھائی ہیں, یہ چیز تھی جس نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں انسان بنا دیا. اور جب انسان انسان بنتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور والدین کی پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. آج ماں باپ نا بہت زیادہ ایکچولی سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بچے کو ابھی تو سویا ہے فجر کے لیے, ابھی اٹھا دو گے تو بچہ ہے وہ ایکچولی اس کی نیند, ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں جائے گا. او بھائی, جو ڈاکٹر ڈپریشن میں جانے کا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود ڈپریشن میں. آپ دیکھو نا, تحقیق کر لینا اس کی. تو ابا اماں کی ماریں کھایا کرو, چماٹے اماں سے چماٹے کھاؤ, ابا سے کیا کھاؤ, کوڑے کھاؤ. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے بلا وجہ بچوں کو کوٹنا پوٹنا شروع کر دیں. اصول تو یہی ہے کہ بچوں کو محبت دیں, لیکن غلط چیزوں میں ان کو محبت نہ دینا شروع کر دیں. کہ بچہ چرس کے پیسے مانگ رہا ہے, آپ نے کہا بھائی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ اس کو یا سگریٹ کے پیسے مانگ رہا ہے یا گٹکے. ٹین ایجز لڑکوں کو ماں باپ بائکیں خرید کے دے دیتے ہیں, وہ ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں. ابے یار تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے, ابھی اس کو بائک کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ, کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ؟ یہ بائکوں میں ویلیاں لگا رہا ہے ڈیفینس میں جا کے, وہاں پھر لڑکیوں جب ویلیاں لگائے گا تو لڑکیاں لفٹ کراتی ہیں, پھر جب لڑکیاں لفٹ کرائیں گی تو سیٹی بازی اور پھر موبائلوں کے نمبر, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو ہاں آپ نگرانی کر رہے ہو بچے کی, دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے, پھر ایک الگ بات ہے. تو بالکل ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا, اور ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے. تو میرے بھائی بچے کی تربیت ہوگی تو محبت کرے گا, ورنہ محبت گئی تیل لینے, وہ بدتمیزی کرے گا آپ سے. جس دن اس کو فلم کے پیسے نہیں ملے, اب تو فلموں کے پیسے تو سب کچھ نیٹ پہ اتنا آ گیا ہے, جس دن اس کو آزادی نہیں ملی وہ مارے گا پکڑ کے آپ کو, جیسے کہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا لے کے چلا تھا, بات کدھر نکل گئی. سوال کیا تھا یہ جس پہ میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے؟ ہاں تو ایتھیسٹ. تو ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ابا کو بھی یاد رکھتے ہیں, اماں کو بھی یاد رکھتے ہیں, کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. ایتھیسٹ تو دلائل میں الجھتا ہے, یار انہوں نے تو پیدا کیا, یہ تو نیچرل ہے. اگر میری ماں نے مجھے گود میں پالا تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے, بلی بھی اپنے بچوں کو, یہ تو نیچرل ہے. تو پھر نیچر سے محبت کرو, اماں سے محبت کرنے کی ضرورت یہی ہے نا بھائی, نیچر نے سکھایا نا, تو پھر نیچر سے محبت ہوگی, اماں سے تھوڑی ہوگی. ہم کہتے ہیں اللہ نے سکھایا, تو محبت کس سے ہوگی؟ پہلے اللہ سے, پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے. تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. تو اس لیے یہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا. ہمیں اللہ نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی, برائیوں سے بچا لیا, اور ہماری زندگیوں میں خوشی ہے, سکون ہے. میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا, نظر نہ لگ جائے, ورنہ خدا کی قسم مولوی جو مزے میں ہے نا تم سوچ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بھی ریوو میں گھوم رہا ہے نا تو مزہ تو آئے گا. بھائی جب پٹ پٹی پہ گھومتے تھے اور زیادہ مزہ آتا تھا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ریوو کون سا اپنی ہے, قسطوں پہ ہے یہ. وہ میرے بارے میں ایک کہہ رہا ہے فارچونر میں گھوم رہا ہے, فارچونر میں. میرے پاس تو فارچونر رہی ہے بھائی, میرے پاس تو ریوو ہے, اور وہ بھی قسطوں پہ ہے. ابھی میرے نام ہوئی بھی نہیں, بینک کی ہے. ہر کچھ اٹھا کے ڈال دو, اور اگر ہے بھی تو مزے کی بات ہے نا, خوش ہو جاؤ نا کہ چلو مولوی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اتنے اعتراضات کہ یہ, ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ چارج, وہ بول ٹی وی میں جب انٹرویو آیا نا, یہ چارج جو کی بھی ہے نا اصل میں پیسہ بہت ہے, ریوو میں گھوم رہا ہے. میرے بھائی ہم نے جب کی تھی نا 3-4 جو بھی میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, اتنے بچے جب کی تھی تو یہ ہمارے پاس ایک ایف ایکس بھی نہیں تھی اس وقت. اس وقت لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس ہے کیا, اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہو, اور صرف باتیں نہیں کر رہا تھا, کر بھی رہا تھا, اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب وہ تانا الٹا ہو گیا. پہلے تانا یہ دیتے تھے ہے کیا تمہارے پاس, دھیلا ہے نہیں, دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ہے کیا تمہارے پاس؟ اور جب ہے تو اب کہہ رہے ہیں دیکھو ہے نا اس لیے کر رہے ہیں. تو تم آئے بھائی, تمہاری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, تم کر لو یار, صحیح ہے نا, خوش ہو جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مولویوں کو کیا بنایا ہے, خوش بنایا ہے. مولوی کو لوگ تانے بہت دیتے ہیں, مولوی ایسے, لیکن خدا کی قسم جو خوشی مولویوں کی میں نے دیکھی ہے نا لائف, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. اور پھر جو 1 نمبر مولوی ان کو آخرت کی ٹینشن تو ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کو تو جتنی آخرت کی ہونی چاہیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ پیدا کر دے, تو شاید اسی سے تھوڑے کمزور ہو جائیں, لیکن ہمیں تو دنیا کی فکر تو گئی.
کیونکہ اللہ پہ ہم نے ٹوٹا پھوٹا توکل کیا, اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے, بچوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں. جب بالکل 1 روپیہ نہیں تھا اس وقت کر رہے تھے ہم, یہ سارے خرچے اللہ پورے کر رہا تھا. تو اس سے آدمی کا اللہ پہ اعتماد ایسا آ جاتا ہے, کہتا ہے یار اللہ میاں تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی, تو اللہ میاں ماشاء اللہ سارے ہی کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ ہے تو جو 1 نمبر جو صحیح پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں آسمان کی کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی تم تھوڑے سے نا اللہ پہ توکل پیدا کر لو بس, تو دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اصل یہ نہیں ہے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, ان دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ. پھر بھائی آپ قارون کے خزانے رکھو اپنے پاس. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے, حالانکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کے پاس پیسہ مجھ سے زیادہ تھا اور ذمہ داریاں 0, لائبلٹیز آپ کی 0 ہوں اور سورس آف انکم آپ کی زیادہ ہو, اس کے بعد بھی آپ خودکشی کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ آپ کے دماغ کا فالٹ ہے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ بھی سے بغیرت وغیرہ نے تو ان لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیے. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, موج مستی والی زندگی چاہتے ہو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. میں نہیں کہہ رہا میرا پورا توکل ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دیتے. ہم تو نالائق ہو کے اتنے خوش ہیں, لائق ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی. تو تھوڑے اللہ پہ اعتماد پہ, بچوں کی سپیڈ بڑھا دو بس, اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے. میں جو اتنی سپیڈ کا کہتا ہوں نا, اس کا اصل مقصد صرف سپیڈ نہیں ہوتا, اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کا توکل چیک کرنا. کیونکہ آج کل لوگ آمدن کی وجہ سے نسل روکتے ہیں, یار ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے, یہیں سے آپ کا توکل کیا ہو جاتا ہے, ایسی کی تیسی. دیکھ رہے ہو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اللہ اس کو کھلا رہا ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے, اس کے بعد کہنا کہ یار خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. اس کا مطلب یار یہ نماز روزے کے نام پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ, کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, یا آپ نہیں مانتے اللہ کو. جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگاتا ہوں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ اسٹائل ہوتا ہی نہیں اس کا. ایسے ماننا نہ ماننا کیا ہے, تو ایسا تو غیر مسلم بھی, ہندو بھی مانتا ہے, میں بھگوان کو مانتا ہوں, عیسائی بھی مانتا ہے, تو وہ بھی 2 بچے, آپ کے بھی 2 بچے. تو میں اثر میں ہوتا ہوں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اب دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ, یہ جن کے ابا کا ہے, کون ہے ان کے ابا, کون ہے بھائی دوست ان کا؟ اب اس کا پیدا ہونا غلط ہے, کتنا کیوٹ بچہ ہے ماشاءاللہ, ماں باپ گھر میں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو. اب کوئی فیملی پلاننگ والے کہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھی بڑی ہوگی نا مہنگائی. اس کے ماں باپ کہیں گے مہنگائی دے گی تیل لینے, یہی کہیں گے نا بھائی. مہنگائی بڑھنے سے ہمیں جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, وہ اس بچے کو, ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ڈپریشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. میں بھی جب جاتا ہوں نا, ڈیزل مہنگا, پیٹرول مہنگا, تو میں گھر میں آ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں تو ٹینشن ختم کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے, تو بچوں سے ہی ختم ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی مہنگائی بڑھی تھی. یعنی میرا پیدا ہونا بھی کیا تھا, غلط, ان کا پیدا ہونا بھی غلط, ہم سب غلط پیدا ہوئے ہیں. نہیں پیدا, جتنے کم پیدا ہوتے اتنی انسانیت عیاشی کرتی. تو یہ ٹوٹلی A to Z بالکل فضول قسم کی بات ہے, جو مضحکہ خیز بات. یہ کسی کافر پہ تو جچتی ہیں یہ باتیں, خدا کو ماننے والوں پہ یہ باتیں نہیں جچتی.